लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके लिए। खुशियाँ लुटाता, नेकियों की तरगीब दिलाता, अहले ईमान के सीनों में नूर की शमع रोशन करता माह रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतों के साथ जलवा अफरोज़ है। बरकतों और रहमतों से लबरेज़ माह रमज़ान में जहाँ रोज़े नमाज में इजाफ़ा हो जाता है, वहीं सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराय की महाफिल की तादाद भी बढ़ जाती है। हर तरफ से कुरान की तिलावत और नातों की सुरीली आवाज़ें कानों में बाबरकत रस घोलती हैं। काबिल तहसीन है वो सना ख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिलो जान से इश्क़ मुस्तफ़ा में नात रसूल के नजराने पेश करते हैं। आप सब टीवी ने अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसे ही इन मुमताज़ नात ख्वानों को मदऊ किया और इनसे न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि इनकी खूबसूरत आवाज़ में कलाम भी सुना, जो हमारी नात रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेगा। आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ नात ख्वान जनाब अरशद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। जी माशाअल्लाह। तो कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा गुजर रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और रब्बुल आलमीन के करोड़ करोड़ एहसान कि हम गुनाहगारों पे अल्लाह पाक की ये ख़ास रहमती में समझूँगा कि इससे कबल के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बेसेहत व आफ़िया। तो अल्लाह पाक ने हमें खैर व आफ़ियत से रमज़ान शरीफ का महीना अता फ़रमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त गुज़र रहा है। अल्लाह ताला ने ये दिन हमें नसीब फरमाए। रमज़ान में रोज़े नमाज तो सबके चलते ही हैं, साथ में महाफिल नात की महाफिल भी खूब होती हैं। जी और आप जैसे नात ख्वान जो काफ़ी मश्क में रहते हैं, जी आने जाने में रहते हैं, महाफिलों की रौनक रहते हैं, तो रमज़ान में भी ये सिलसिले जारी रहते हैं? किस हद तक जारी रहता है आपका ये सिलसिला? जी हाँ, ये तो एक सिलसिला है, मतलब कि एक नात ख्वानी का तो हर वक्त जारी रहता है। और मुख्तलिफ़ काम जो होते हैं रमज़ान मुबारक में और वो भी करने होते हैं। और कुछ यानी महफ़िल का जो सिलसिला होता है उसको तो हम क्लोज़ कर ही नहीं सकते। ये है कि इसमें अक्सर इबादत के जो दिन हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे रमज़ान मुबारक का एक हर लम्हा जो है ना हमारे लिए कीमती है और बाइस एक बरकत और बाइस रहमत है कि अल्लाह पाक ने ये हमें दिन अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अता फ़रमाया। तो इस दिन में हम जो है ना महफ़िल भी करते हैं और बकिया जो तरावी शबीना और दरस कुरान जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी शिरकत करते हैं। अल्लाह पाक के अज़ीम यानी एक रहमत है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने ये हमें दिन नसीब फरमाए और ऐसी सादतें हमें बख्शी अल्लाह ताला ने। अच्छा ये बताइए, नात आप तवील अरसे से नात ख्वानी की महफिल में शिरकत कर रहे हैं और नातें पढ़ रहे हैं, तो नात पढ़ने का शौक़ हुआ कैसे और किस उम्र में आपने नातें पढ़ना शुरू की? ये तो बिल्कुल एक मैं अर्ज़ करूँ कि बचपन से ही एक लगन होती थी और शौक़ होता था। और ऐसा शौक़ के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ज़िक्र आता और जब सना ख्वानी जब मैं सुनता रहता था नाते अक्सर, तो सुनने से ज़्यादा मुझे शौक़ हो गया। और इस शौक़ ने बचपन से ही तकरीबन मैं अर्ज़ करूँ कि तकरीबन 8-9 साल की उम्र से ही मुझे ये शौक़ हुआ। और ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह 27-28 साल की एज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। तो इसमें जो है ना अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया है कि उसी वक्त से इस वक्त तक के सना ख्वानी कर रहा हूँ। और ये अल्लाह ताला की मैं एक अज़ीम नेमत समझता हूँ। और इसी सना ख्वानी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाई, जो मेरा अपना एक नज़रिया है और एक मेरा अक़ीदा है कि होता है ना कि एक बंदे के पास कुछ भी नहीं होता और बंदा वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँच जाता है। तो सना ख्वानी के ज़रिए ही मुझे एक इबादत का, रियाज़त का शौक़ मिला और इल्म दीन हासिल करने का शौक़ मुझे मिला। अच्छा, दर पे पहुँचे तो फिर क्या फीलिंग थी, कुछ शेयर कीजिएगा। बस 2018 में हाज़िरी हुई थी मदीना शरीफ की। और
بس کہ اب ہمارا سفر جاری و ساری تھا. اب مکے سے ہم مدینہ جا رہے تھے, عمرہ کر لیا تھا ہم نے. تو ایک یعنی کہ تھا کہ زندگی میں پہلی بار کہ ایک بندہ مدینہ شریف کو دیکھ رہا ہے, مسجد نبوی کی زیارت کرے, اور کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا. اکثر ہم نے تصاویر میں دیکھا ہے, ویڈیو میں دیکھا تھا, تو بازار کس طرح ہوگا. اکثر وہ ذہن میں سوالات ایسے خیال آتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مدینہ تو مدینہ ہی ہے. تو ایک فیلنگ تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام زبان سے جاری تھا ہمارے کہ اس در کی حاضری ہو رہی ہے, کہ اس در کے لیے یعنی ہر ایک مومن مسلمان اور عاشق رسول جو دن اور رات تڑپتا رہتا ہے. اور آپ اکیلے گئے تھے, آپ کے ساتھ یا قافلے کے ساتھ گئے تھے, کون تھا؟ میں تھا اور میری والدہ تھی, اور قافلہ تھا, ہماری فیملی تھی. تو ہم ایک ساتھ گئے ہوئے تھے مدینہ شریف. الحمدللہ بڑی اچھی حاضری ہوئی. اور وہاں ملاقات ہوئی کہ لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگ مل جاتے ہیں کہ ارے آپ بھی یہاں پر, جی جی ہاں, ہمارے ایک ہمارے علماء کراموں سے ملاقات ہوئی ہماری, اور یہاں کے جو ہمارے پاکستان ہمارے کراچی کے جو علماء کرام ہیں, جید علماء کرام, ان سے ملاقات ہماری ہوئی. اور ہمارے کچھ اساتذہ کرام تھے, ان سے ملاقات ہوئی, مدینہ شریف میں ہوئی. اور کچھ تو ایسا تھا کہ ایک ہمارے بہت ہی اچھے ہمارے دوست تھے. جب میں روضہ انور کی طرف جا رہا تھا بالکل یہ عصر کے بعد, تو عصر کے بعد جب میں جا رہا تھا تو مجھے ایک یعنی کہ ایک حیرانگی ہو گئی کہ ایک بندہ مجھے وہاں ملا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہنچ گئے؟ کہ الحمدللہ سرکار نے بلایا گا تو ہم پہنچ گئے الحمدللہ. تو ان سے پوچھا, سلام دو آئی, تو انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ بس پاس کچھ بھی نہیں تھا, جب بلا ہوا ہے تو ہم پہنچ گئے الحمدللہ. مدینے کی بات ہو اور نعت نہ سنی جائے, جی جی, ایسا ہو نہیں سکتا. اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں, جب ارشد جی جی مدنی بالکل کے ساتھ بالکل, بیٹھے ہوں, جی تو پھر میں کہوں گا کہ ارشد مدنی مدینے کی حاضری کو یاد کرتے ہوئے. جی جی بالکل بالکل. تو مدینہ شریف کے حوالے سے ایک کلام ہے مولانا الیاس قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ, جو میرے پیر و مرشد ہیں, ان کا ایک کلام ہے, میں پیش کروں گا. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. پیشبی روشبر فاطمہ حیدر مدینے میں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مدینہ پیارا کیوں لگتا ہے, مدینہ سے محبت کیوں ہوتی ہے, کہ مکہ ہے, مکے کی اپنی شان, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش وہاں پر ہوئی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کا آغاز وہیں سے کیا. تو مدینہ شریف سے جو محبت ہے وہ کیوں ہے, یہ ایک سوال ہے. امیر سنت فرماتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. جی اچھا یہ بتائیں, نعت خوانی کے علاوہ کیا آپ کی مصروفیات ہیں؟
جاب کے حوالے سے ذریعہ روزگار کیا ہے؟ الحمدللہ میرا تو ایک جاب میری ہے الحمدللہ ایک مدنی چینل پر، اور وہاں سے میں وابستہ ہوں. میرے پیر و مرشد کا در ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا. تو وہاں پر میں جاب کرتا ہوں مدنی چینل پر شعبہ امیر سنت میں، اور ایک احادیث کی جو تخریج ہوتی ہے جو اس کی تخریج میں کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور یہ بھی ذریعہ ایک معاش ہے. یہ کام تو بڑا مشکل ہے، ایک عام آدمی تو کر بھی نہیں سکتا، تو اس کے لیے تو بڑی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو تعلیم کے حوالے سے کچھ بتائیے گا آپ نے کیا کیا؟ جی ہاں، تعلیم کے حوالے سے کہ اسٹارٹنگ میں جب میرے اگزام میرے ختم ہوئے، انٹر میں نے کیا اور پری میڈیکل میں نے الحمدللہ میں نے کیا ہوا ہے. اور جب اگزام ختم ہوئے تو میں ایک دین کی طرف ایک شوق بھی تھا. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نعت خوانی کی وجہ سے، ثنا خوانی کی وجہ سے کہ مجھے علم دین کا بھی شوق ہوا. اور میں نے جو علم دین میں نے جو حاصل کیا ہے، میرے جو استاذ محترم ہے استاد العلماء مفتی اعظم سندھ مفتی ابن مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ میرے استاذ ہیں، اور میرے ایک مطلب کہ ایک رہبر ہیں، میرے مربی ہیں. انہوں نے میری اچھی تربیت کی ہے، اور وہاں سے میں نے علم دین حاصل کیا ہے. اور ان کا بڑا کرم ہے کہ ان کے ہی سایہ شفقت میں نے علم دین حاصل کیا. اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اکثر یہ جو ادارہ ہے اپنے ملیر کے اندر جو دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کی ہی وجہ سے مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا بندہ ایک علم دین حاصل کرے اور ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہیں، اکثر پریشان ہو جاتا ہے. تو مجھے بھی زندگی میں ایسے معاملات کئی سارے پیش آئے، مگر میں نے ایک جذبہ ایک شوق تھا، اور استاذ محترم کی جو شفقت تھی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے علم دین میں نے پائے تکمیل پر پہنچایا، درس نظامی کیا، اور دستار بندی میں نے دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ سے کی. اور وہاں سے میں فارغ و تحصیل ہوا. درس نظامی میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ درس نظامی میں اب اکثر آج کل تو ایک شارٹ کورس ہو گیا ہے، 3 سال کا کورس، 5 سال کا کورس، اور میں نے 8 سال کا کورس کیا ہوا ہے دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ سے. اور الحمدللہ بڑا اچھا ہمارے استاد محترم نے ہمیں پڑھایا ہے الحمدللہ. اچھا، جو آپ کی جاب ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک بہت بڑے چینل میں آپ کام کر رہے ہیں، تو وہاں آپ مطلب جو احادیث وغیرہ کی ہوتی ہے تو اس پہ تو زبان پہ عبور ہونا ضروری ہے، تو آپ کن کن زبانوں پہ عبور؟ ویسے تو جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں ملیر سے، وہاں تو یعنی اکثر جو رہتے ہیں جو بلوچ کمیونٹی ہے، بلوچی تو مجھے آتی ہے مگر میں خود بلوچ نہیں ہوں، اور مختلف زبانیں بھی آتی ہیں. جیسے عربی کورس کیا، عربی لینگویج کورس کیا ہے فیضانی مدینہ سے، اور ہمارے جو دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز ہے وہاں سے میں نے کورس کیا ہوا ہے الحمدللہ. اور وہاں سے عربی لینگویج کورس کی تو مجھے عربی زبان میں بھی الحمدللہ اچھی خاصی مہارت حاصل ہو گئی. تو اسی سبب سے پھر یہی. تو آپ نے کیا دیکھا مطلب عربی اور اردو میں کتنا فرق ہے؟ اردو ایک زبان، اردو کہتے ہیں بڑی مشکل زبان ہے، جی آتی نہیں، جی ہاں، لیکن اردو اور عربی کو اگر آپ اس کو آمنے سامنے لے کر آئیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی زبان مشکل ہے؟ شروع میں تو کافی مشکل لگا تھا کہ ہم جب پڑھ رہے تھے درس نظامی عربی کورس ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو کافی مشکل لگا تھا. تو ایک محنت کری، الحمدللہ محنت کے سبب ہمیں مل گیا. اور کیونکہ عربی جو ہے، عربی کے قواعد بڑے مشکل ہیں نا؟ ڈفرینٹ تو ہے، بٹ یہ کہ ہاں قواعد زیادہ مشکل ہیں، مگر یہ کہ مشکل کام مگر جب بندہ کوشش کرتا ہے، رغبت کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. نعتیں پڑھتے ہیں کن کن زبانوں میں پڑھتے ہیں؟ میں خود بلوچی میں پڑھتا ہوں، سندھی میں پڑھتا ہوں. تو بلوچی کی بھی نعت آتی ہے؟ بلوچی میں الحمدللہ آتی ہے، بالکل بالکل. بگن دامن دیدارا محمد یا رسول اللہ، زیارت بھی غلامارا محمد یا رسول اللہ. بگن دامن
تی دیدارا محمد یا رسول اللہ، زیارت بھی غلام را محمد یا رسول اللہ. جی ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے شروع میں جب نعتیں پڑھنا شروع نہیں کی تھیں یا شوق آپ کا جب ابتدائی مراحل میں تھا، جی جی، تو آپ نعتیں سنا کرتے تھے. جی جی. تو سب سے زیادہ کس کو سنا؟ الحمدللہ جب نعتیں سننے کا جب شوق ہوا تو مجھے سب سے زیادہ آجی بلبل روضہ رسول جو اپنے آجی مشتاق علیہ رحمہ جو دعوت اسلامی کے سابقہ نگرانی شورا تھے، ان کے کلام اکثر میں سنتا تھا اور ابھی بھی سنتا رہتا ہوں. اور آجی صاحب کے، آجی اویس رضا قادری صاحب کے بھی کلام سنتا رہتا ہوں اور ایک شوق ہو گیا الحمدللہ. آجی صاحب کے کلام سن کر ہی مجھے شوق ہوا اویس رضا قادری صاحب کے. تو ایک مدین سے محبت اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار میں جب سنتا اور ان کے کلام میں سنتا تو ایک مطلب ایک روحانیت بھی ہوتی اور بڑا لطف بھی آتا تھا. اچھا، ظاہر ہے جب آپ بچپن آپ کا جب تھا اس وقت تک الیاس قاری صاحب کی اتنی زیادہ نعتیں جی جی زبان زد عام نہیں تھیں. جی جی. اب تو خیر الیاس قاری صاحب کی بہت جی جی ساری لکھی ہوئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. جی ہاں. تو اس سے قبل کون کون سی نعتیں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے جب ہم بڑے ہو رہے تھے جی جی تو ہم نے فاصلوں کو تکلف ہے، مدینے کا سفر ہے اور یہ اقبال عظیم کی زیادہ تر نعتیں سنا کرتے تھے. جی ہاں. تو آپ نے شروع میں کن کی نعتیں، کن شاعروں کی نعتیں پڑھتے تھے پھر؟ اس وقت آپ کو یاد ہے آپ نے پہلی جی جی پڑھی جی ہوئی میں یہ والی میری زبان پہ چڑھی رہی تھی اور بڑی پڑھی جا رہی ہے ان دنوں. جی ہاں. خاص طور پہ ربیع الاول کا جی جی مہینہ ہوتا ہے یا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، جی جی بہت زیادہ نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میلاد میں جو نعت پڑھی جا رہی ہے دوسرے میں وہی جی پڑھی جی جا رہی ہوتی ہے. جی جی. تو ایک مقبول عام ہو جاتی ہے. جی ہاں. آپ کے زمانے کی یقیناً کوئی ہوگی. تو شروع میں تو مولانا اسلم رضا خان علیہ رحمہ کا ایک کلام تھا، آسیوں کو در تمہارا پیارے آقا مل گیا. یہ میں نے شروع میں جب نعت خوانی کی طرف آیا تو میں نے یہ پڑھا تھا کلام. بڑا چلتا تھا یہ اویس رضا قادری صاحب پڑھتے تھے اس کو. پرانی یادیں تازہ ہو جائیں. جی ہاں. پھر ایک کلام تھا کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، یہ بھی تھا. اور ایک ربیع اول کا ایک سما ہوتا تھا تو اس میں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اور آؤ مل کر جشن ولادت منائے، آجی صاحب کا ایک کلام تھا آجی مشتاق علیہ رحمہ کا، وہ پڑھتے تھے اکثر اس کو. تو بالکل ایک بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی. وہ پڑھتے ہیں کلام، پنجابی کلام ہے، میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھیے گا. بڑا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، بڑا لطف آئے گا اس میں. کالی زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لج پال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. چوندویں دا چن تے ہے عرشاں دا تارا، چوندویں دا چن تے ہے عرشاں دا تارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دساں گی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ جب محافل میں جاتے ہیں
تو وہاں بڑے نذرانے بھی دیے جاتے ہیں, تو نذرانے ملتے ہیں؟ نذرانے تو ملتے ہیں. اب ایک نعت خواں آج کل مطلب ایک نعت خوان کو میں اب ایک عرض کرتا ہوں کہ نعت خوانی کو ایک ذریعہ معاش جو کہتے ہیں, کمرشلائز ہو رہی ہے. جی ہاں, وہ بنایا گیا ہے. اور یہ تو بالکل اعلیٰ حضرت امام سنت نے ایک فرمایا کہ اس حوالے سے کہ وقت کا اجارہ ایک ہوتا ہے. انسان جب کام کرتا ہے, کوئی کام کا کاج وغیرہ کرتا ہے, تو وہ وقت کا اجارہ لیتا ہے, وقت کا پیسہ لیتا ہے, تو اس کا اعلیٰ حضرت امام سنت نے فرمایا کہ وہ جائزے لینا. اور اس کے علاوہ جو میں اگر دین کا کام کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے, میں اگر نعت خواں کروں گا, میں اگر محافل میں جاؤں گا تو میں ان کو یہی بولوں گا بھائی 5000 روپے مجھے دے دو, تو میں آؤں گا 2 نعتیں پڑھوں گا. ایک مثال, ایک فار ایگزامپل میں عرض کر رہا ہوں. تو ایسا کئی جگہ پر ہوتا رہتا ہے, مگر یہ کہ میرا اس طرح کوئی رجحان نہیں ہے, اور میں پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ تربیت بھی الحمدللہ الحمدللہ علماء کرام کی جی جی ہاں, جس مدرسے سے پڑھے جی ہاں, تربیت ہے. جی جی, لیکن وہی بات ہے کہ جب ایک ماحول بن جاتا ہے, سب کر رہے ہیں, تو کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں, تو پھر جی ہاں, سب ہو جاتے ہیں. لیکن قابل تحسین ہے وہ نعت خواں جو سے جی ہاں, پڑھتے ہیں, جن کو ملنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ نہیں دے رہا ہوتا, وہ بندے نہیں دے رہے. کوئی بھی نعت خوان ہوتا ہے ثنا خوان مصطفیٰ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے رضا کے لیے جیسے وہ پڑھتا ہے, حاضر ہوتا ہے, کہیں پر بھی جسے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, تو وہ خود اپنے آپ کو ہی دیکھے. اگر میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے دنیا میں تو اس کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا. اور جس طرح مقبول بارگاہ ہوتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک مقبول ہوتی ہے. مثال کے طور کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے, کہ ایک نعت خوان کو بلاتے ہوئے آ جائے میرے گھر میں صحرا پڑھیں یا نعت خوانی سلسلہ, وہ کہتے ہیں 50,000 روپے چاہیے, 40,000 30,000 اس سے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. تو اصل میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وقت کا اجارہ ہے نا, تو وقت کا اجارہ بھی حساب سے اپنے رکھیں. اگر اعلیٰ حضرت نے جائز فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اتنے سارے ڈیمانڈ کرو گے, اور اس فتوے کے نظریے پہ آپ کہو گے مجھے 50,000 روپے چاہیے یا 1 لاکھ. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک لیول ہونا چاہیے, اسی حساب سے رکھیں تاکہ جو محافل کرواتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو, کیونکہ وہ محافل اپنی ذات کے لیے نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں محافل رکھتے ہیں. نعت کا اسکوپ یقیناً اس زمانے سے جاری ہے جب یہ دنیا بنی تھی, اور جی ہاں بالکل بالکل, چاہے اس میں پیسہ انوالو ہو یا جی ہاں جی ہاں جی ہاں کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اب جو نئے آنے والے ہیں نعت خواں, نعتیں پڑھ رہے ہیں بچے, تو ان کے لیے کچھ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں, اس کے بعد پھر ہم آپ سے میں ایک کلام سنیں گے. جی ہاں, نہیں ہماری جو نسل آ رہی ہے اور آنے والی ہے الحمدللہ, ان کے لیے ایک میں پیغام اور پیغام محبت ہے کہ اگر وہ کلام پڑھتے ہیں, ایک میں ذاتی طور پر ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں, دیگر بھی ہیں جو شاعری وغیرہ لکھتے ہیں. ایک کہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ, اور ہمارے جو پیر مرشد ہیں مولانا الیاس قادری صاحب کے جو کلام جو لکھے ہوئے ہیں, اشعار لکھے ہوئے ہیں, وہ نبی علیہ السلام کی محبت سے بھرپور اور مدینہ پاک کی محبت سے بھرپور ہیں. ان کے لیے یہی ایک گزارش ہے کہ ان کے اشعار جو ہیں وہ پڑھا کریں. دیگر شاعر بھی ہیں ان کو بھی پڑھا کریں, ان کے بھی سنا کریں, مگر زیادہ جو ہے سید اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک بڑا شوق اور جذبہ ہے, محبت ہے اور احتیاط بھی ہے. اور دیگر جو اشعار ہیں ان کو بھی پڑھیں. اکثر دیکھیں جب فالٹ ہو جاتا ہے نا کہ فلاں نعت خوان نے فلاں شعر پڑھ لیا چینل پر, فلاں دیکھتے ہیں اکثر یوٹیوب پہ فلاں شعر پڑھ لیا. اب شعر پڑھ تو لیا, اس کی میننگ, اس کو ترجمہ, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے, اور بعد میں کہ علماء کرام اس کو فتوے لگاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, رونگ ہے. تو اس طرح احتیاطی جو تدابیر ہیں, احتیاطی جو جملے ہیں, وہ ہمیں یعنی اعلیٰ حضرت اور مولانا حسن رضا خان جو برادر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ, اور جو ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب کے جو کلام ہیں ان کو پڑھا کریں. اور ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اگر نئی نسل جو پڑھ رہی ہے, بچے جو پڑھ رہے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ اکثر نماز کی طرف اور قرآن شریف کی تلاوت کی طرف اور یہ توجہ دیں, اور زیادہ نعت کی طرف بھی دیں. اور اکثر جو ہمارا فرض عظیم ہے نماز, 5 وقت کی نماز پڑھنا,
اس پر توجہ زیادہ دی جائے اور قرآن شریف کی تلاوت پر توجہ دی جائے، اور پھر جو ہے نا اس طرف آئیں کہ نعت خوانی بھی کریں ہم، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد عظیم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اب جب ہم نماز پڑھیں گے پھر ثنا خوانی کریں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا. جیسے دودھ ہوتا ہے نا، دودھ میں شکر ڈالتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے. اگر نعت خوانی کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، قرآن نہیں ہو تو اس کا مزہ نہیں آئے گا. تو نماز بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، اور ایک ثنا خوانی بھی کرتے رہیں. اچھا ارشد مدنی صاحب، اپنی کوئی پسندیدہ نعت تو ساری خوبصورت اور جی پسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، تو وہ ہمیں اس کے چند اشعار سنا دیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے. اور یہ کلام اکثر پڑھا جاتا ہے، محفل میں بھی اکثر پڑھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. میرے ساتھ مل کر آئیے اور شامل ہو جائیے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا ہے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا ہے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ ہے تر کھلا ہے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ. اچھا اس نعت کے جو آپ نے ریکارڈ کیے اس کے ایک دو شعر سنا دیں. بالکل. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے
ادا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحت عظمت رفعت میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا معاف کری تو مولا معاف کری عدل کری نا انصاف کری معاف کری تو مولا معاف کری نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا پلے گن کوئی نہ جدو سوچا شرماوا تیری شان اچیری تے میں مٹھیاں دی ٹھیری تیری شان اچیری تے میں مٹھیاں دی ٹھیری سن عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری عدل کری نا انصاف کری معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری تو مولا معاف کری. بہت بہت شکریہ جناب ارشد مدنی صاحب جزاک اللہ. آپ سب ٹی وی کو ٹائم دینے کا. جزاک اللہ خیر.